पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सब से एक स्टोरी शेयर करूँगा। इस कहानी में हमारे लिए बहुत से लेसन्स हैं और सबसे बड़ा लेसन जो इस कहानी से मिलता है वो ये मिलता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल को ज़हमत की बजाय रहमत समझते हुए गले लगाना चाहिए। ये स्टोरी है एक अरबी शख्स की जिसका नाम था रशीद। रशीद के बारे में आता है कि वो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ, अयाश पसंद और गैर ज़िम्मेदार शख्स था। एक बार हुआ ये कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी जगह बैठकर ताश खेल रहा था। उसको घर से कॉल आती है। कॉल में कहा जाता है कि आपकी जो बीवी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। असल में उसकी बीवी उस वक्त प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी का टाइम करीब होता है, लेकिन रशीद चूँकि गैर ज़िम्मेदार शख्स था वो उस टाइम पे भी, उस सेंसिटिव टाइम में भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था और वो बहुत खिलंडरा था। उसे मजाक करने की ज़रूरत से ज़्यादा आदत थी। जब दिल करता था किसी को तंग करता था, जब दिल करता था किसी को टांग अड़ा के गिरा देता था ताकि लोगों को हंसा सके। तो मजाक की आदत में वो इतना आगे निकल गया कि हर वक्त उसको मजाक सूझा रहता था। जब उसे कॉल आई उसने मजाक में टाल दी। उसने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। दोबारा उसे कॉल आई। कॉल करके उसे दोबारा ये याद दहानी कराई गई कि आपकी बीवी की तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनका शायद वक्त करीब है, तो आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। रशीद ने कॉल सुनी और वो उठा। जब वो उठा और जा रहा था तो वो दोस्तों के साथ एक लतीफ़ा शेयर करते जा रहा था। रास्ते में हुआ ये कि एक अंधा फ़कीर रशीद के पास आया। अंधे फ़कीर ने रशीद से मदद तलब की और कहा कि अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, मैं नाबीना हूँ। रशीद आदत से मजबूर, उसने अंधे फ़कीर को उसी वक्त टांग अड़ाई और अंधा फ़कीर चलता चलता गिर गया। जैसे उसने अंधे फ़कीर को गिरते देखा उसने अपने दोस्तों के साथ एक ऊंची कहका लगाया और तमाम दोस्त भी हंसने लग गए और वो भी हंसने लग गए। ये हरकत करके रशीद हॉस्पिटल की तरफ चला और हॉस्पिटल की तरफ जब पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसे बुलाया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप लेट हो गए हैं, आपकी बीवी को बच्चा हुआ है और आपको बेटा हुआ है। रशीद को बहुत खुशी हुई लेकिन डॉक्टर्स इतने खुश नहीं लग रहे थे। रशीद को थोड़ा सा इश्तियाक हुआ कि क्या वजह है कि डॉक्टर्स इतने खुश नहीं लग रहे। उसने डॉक्टर से पूछा कि सब खैरियत तो है। डॉक्टर्स ने कहा कि जी अल्लाह ताला ने आपको बेटा तो दिया है लेकिन उसकी बीनाई नहीं, वो कभी नहीं देख सकता, उसकी आंखें बिल्कुल काम नहीं करती। रशीद ने जैसे ये सुना उसने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझ पे बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया और फ़ौरन उसका जहन उस अंधे फ़कीर की तरफ गया और उसके जहन में आया कि शायद अल्लाह ने मुझे पनिश करने के लिए, अल्लाह ने मुझे सज़ा देने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि तुमने उस अंधे फ़कीर का मजाक उड़ाया था, लो मैं तुम्हें अंधी औलाद देता हूँ। उस दिन से रशीद ने उस बच्चे को ज़हमत समझना शुरू किया। रशीद कहता है कि मुझे उस बच्चे से सख्त नफ़रत हो गई। जब भी वो बच्चा मेरे सामने आता था मुझे कराहत महसूस होती थी और मैं उसको अवॉइड करता था, जबकि उसकी वालदा उस बच्चे से उतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी मैं उससे नफ़रत करता था। उसकी वालदा उसका बहुत देखभाल करती थी, मैं उससे जो है वो नज़रें चुराता था। कभी कभी वो मेरे पास चल के आ जाता था, मेरी गोद में बैठ जाता था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसके बाद अल्लाह ताला ने रशीद को 2 और बेटे दिए जिनसे वो बहुत शदीद मोहब्बत करता था और उनको ज़्यादा टाइम दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बच्चा जिसका नाम सलीम था वो अपने अब्बू के पास आता है जबकि उसकी उम्र 6-7 साल हो चुकी है। वो रशीद के पास आता है और रशीद से पूछता है कि बाबा चले मस्जिद में चलते हैं। रशीद बहुत हैरान होता है। रशीद कहता है कि बेटा तुम्हें मस्जिद का पता है? वो कहता है जी बिल्कुल, मुझे मस्जिद का रास्ता पता है।
ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی ڈائریکشنل سینس بہت اچھی ہوتی ہے. ان کو ڈائریکشنز بہت اچھے سے پتہ ہوتی ہیں. اگر ان کو ایک بار کوئی ڈائریکشن بتا دی جائے تو ان کے ذہن میں وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. رشید بہت حیران ہوتا ہے, کہتا ہے اچھا چلو اگر تم کہتے ہو تو چلتے ہیں. سلیم اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد تک لے جاتا ہے. رشید بہت حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس بچے کو مسجد کا راستہ پتہ ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو مسجد کا راستہ کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابا جان مجھے امی نے یہ راستہ جو ہے یاد کرایا اور میں اکثر مسجد میں آتا ہوں. جب وہ مسجد میں اسے بٹھاتا ہے تو سلیم کہتا ہے کہ ابو قرآن مجید لے کر آئیے. رشید بہت حیران ہوتا ہے, کہتا ہے بیٹا تم قرآن مجید کا کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ ابو میں آپ کو سورہ کہف سناؤں گا. رشید کو یقین نہیں آتا کہ یہ بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. بہرحال وہ قرآن مجید لے کر آتا ہے. جب وہ قرآن مجید لے کر آتا ہے تو سلیم رشید کو کہتا ہے کہ ابا جان سورہ کہف کھولیے. رشید جتنی باتیں سن رہا ہوتا ہے سلیم کی اتنا ہی حیرت انگیز ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں سورہ کہف کا کیسے پتہ؟ سلیم کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو نہیں پتا کہ امی مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ واقعی کیا تمہاری والدہ تمہیں قرآن حفظ کرا رہی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی. سلیم کہتا ہے کہ ابا جان آپ سورہ کہف جو ہے وہ کھولیے, میں آپ کو سناتا ہوں. سلیم بہت شرمندہ ہوتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا کہ سورہ کہف کہاں ہے, کیونکہ اس نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا ہوتا, اس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہوتا. یہ زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو کہ اندھا ہے وہ اسے مسجد کی طرف لے آتا ہے اور اسے قرآن کھولنے کا کہتا ہے. معاملہ کچھ یوں تھا کہ رشید کی بیوی ایک بہت نیک عورت تھی. وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اے میرے رب میرے شوہر رشید کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کے مختلف طریقے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے کسی نہ کسی طرح ہدایت دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں. وہ بچہ رشید کو مسجد تک لایا اور رشید کو قرآن کھولنے پر مجبور کیا اس نے. رشید نے بہت مشکل سے سورہ کہف ڈھونڈی اور اس کو کھولا, اور بچے نے کہا کیا آپ نے کھول لیا؟ رشید نے کہا جی میں نے کھول لیا. اس بچے نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی شروع کی. رشید جیسے جیسے اس کی تلاوت سنتا گیا اس کی آنکھیں نم ہوتی گئیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور وہ زور و قطار رونے لگا. سلیم نے کہا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو میری تلاوت پسند نہیں آئی؟ رشید نے کہا کہ بیٹا اتنی خوبصورت تلاوت میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی اور اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. رشید اتنا رویا اور اس نے اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی. اس نے کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے ہاتھ دیے, تو نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں, تو نے مجھے پیر دیے, لیکن کبھی بھی یہ پیر مجھے مسجد تک لے کر نہیں آئے, کبھی بھی یہ آنکھیں مجھے قرآن کی طرف لے کر نہیں آئیں. لیکن یہ بچہ جس کو میں ایک بوجھ سمجھتا تھا, جس کو میں اپنے اوپر پہاڑ سمجھتا تھا, جس کو میں زحمت سمجھتا تھا, آج اس بچے نے مجھے یہ شو کیا, آج اس بچے نے مجھے پروو کیا کہ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ انسان کے دل اندھے ہوا کرتے ہیں. اس بچے کا دل زندہ ہے. اس بچے نے یہ ثابت کیا کہ آنکھیں ضروری نہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے, قرآن حفظ کرنے کے لیے دلوں کا زندہ ہونا ضروری ہے. رشید نے اس دن کے بعد یہ ٹھان لی کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جب میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کروں گا. ہوا کچھ ایسے کہ کچھ عرصے بعد رشید ایک بزنس ٹور پہ جاتا ہے ملک سے باہر. وہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ فون پر رابطہ رکھتا ہے, اور اس دور میں موبائل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے. لیٹر کے تھرو یا فون کال کے تھرو جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا جاتا تھا اپنی فیملی کو. رشید روزانہ اپنے بچے کا حال چال پوچھتا تھا اور سلیم سے شدید محبت کرنے لگا تھا. کوئی ایسا دن نہیں جب وہ سلیم کا نہ سوچتا ہو, روزانہ پوچھتا تھا. کچھ ایسی مصروفیت آئی بزنس میں کہ اس نے اپنے بچے کا چند دن حال چال نہیں پوچھا, نہ کوئی وہاں سے خبر آئی. اب وہ بہت بیتاب تھا کہ وہ گھر جائے اور سب سے پہلے اپنے سلیم کو گلے سے لگائے. رشید گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے گلے ملتے ہیں, اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ افسردہ ہے. رشید ان سے پوچھتا ہے کہ سلیم کہاں ہے, یعنی سب سے پہلے وہ سلیم کا پوچھتا ہے. بچے کہتے ہیں کہ ابو سلیم تو نہیں ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں کہاں گیا سلیم؟ بچے کہتے ہیں کہ ابو سلیم تو جنت میں چلا گیا. رشید کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی نظر آتی ہے.
اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے، کیا یہ بات سچ ہے یا یہ کوئی محاورتاً بات کہہ رہے ہیں۔ وہ بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس کا جسم کپ کپا رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ خدا کے لیے بتاؤ سلیم کہاں ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کے پیچھے سے سلیم کو بہت زیادہ بخار ہوا، ہم اسے ہسپتال لے کر گئے، آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی تھی وہ بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس بلا لی۔ سلیم جس مقصد کے لیے آیا تھا شاید وہ مقصد پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ رشید نے جیسے یہ بات سنی وہ زمین پر گر گیا اور زور و قطار رونے لگا۔ روتے روتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، بے شک تو عظیم ہے۔ وہ بچہ جسے میں زحمت سمجھتا تھا، وہ بچہ جسے میں زندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور جسے میں باقاعدہ اپنی سزا سمجھتا تھا کہ یہ بچہ میرے لیے پنشمنٹ ہے، اس بچے نے میری زندگی کچھ اس طرح سے تبدیل کی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے تیرے قریب کر دیا، اور میں نے زندگی کا مقصد پا لیا اور میں نے زندگی میں سکون پا لیا۔ میں تیرے قریب ہوا، میں تیری یاد میں آگے بڑھا، میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے روزے رکھے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اب جب اس بچے کا شاید مقصد ختم ہو گیا تو نے اپنی امانت واپس لے لی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور اس واقعے نے اسے مزید متقی بنایا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ میں نے آپ سب کے سامنے کیوں رکھا؟ اس واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، زندگی میں آپ کا بھی کوئی نہ کوئی سلیم ہوگا۔ ضروری نہیں کہ وہ ایک ایسی اولاد ہو جو کہ اپاہج ہے۔ سلیم ایک مشکل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں لے کر آئے۔ سلیم اس چیلنج کا نام ہے جو آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ سلیم اس رحمت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بھیجی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ باتوں کا احساس دلا سکیں اور اپنے قریب لا سکیں۔ تو ناظرین، سلیم سے مت گھبرائیے، سلیم سے نفرت مت کیجیے، سلیم کو زحمت مت سمجھیے، سلیم کو گلے لگائیے۔ سلیم آپ کی مصیبت ہے، سلیم آپ کا وہ امتحان ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کا ٹرائل ہے، آپ کی آزمائش ہے جسے آپ کوستے ہیں۔ سلیم وہ حادثہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں جسے آپ اپنی سزا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ سزا نہیں ہے، وہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور وہ رحمت اس رحیم اور شفیق اور حکیم رب کی طرف سے آئی ہے تاکہ زندگی میں آپ بہت آگے بڑھ سکیں، تاکہ زندگی میں آپ زندگی کا اصل مقصد پا لیں اور زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کریم کے قریب ہو جائیں۔ تو کبھی بھی مشکلات سے مت گھبرائیے۔ مشکلات آتی ہیں آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مشکلات کے عوض اللہ کا مزید شکر گزار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، انہوں نے ہر وہ غم جھیلا جس غم کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ان کے خلاف لوگوں نے سازش کی، ان کے اپنے رشتہ داروں نے انہیں آئسولیٹ کیا، ان کے اپنے رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا، ان کے اپنے لوگوں نے ان پہ لعن طعن کی، ان کے اپنے لوگوں نے انہیں جادوگر کہا، مختلف قسم کے القابات سے نوازا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی ڈیتھ ہوتے دیکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی وفات اس وقت ہوئی جب انسان کو اپنی بیوی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات اس وقت ہوئی جب کہ انہیں سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کوئی ایسا چیلنج نہیں تھا، کوئی ایسی مشکل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن تھے، اس کے باوجود بھی زندگی میں وہ آگے بڑھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مزید شکر گزار بندے بنتے جا رہے تھے۔ تو کیا ان کی اگزامپل ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا رشید کی اگزامپل ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی مشکلات کے عوض اپنے قریب کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔